आज हम बात करेंगे तुर्की में ग्रोसरी स्टोर बनाने का तरीका कार क्या है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप तुर्की में ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं, वर्कर की सैलरी कितनी होगी और दुकान का किराया कितना होगा। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अगर आप तुर्की में ग्रोसरी स्टोर बनाते हैं तो क्या आप अपनी फैमिली, बच्चों और वालदैन को अपने साथ रख सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि तुर्की में ग्रोसरी स्टोर कैसे बना सकते हैं और इसके लिए कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी होगी। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया और सर। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग हमारे से सवाल करते हैं और आज की वीडियो भी किसी बंदे की रिक्वेस्ट पे कलीमुल्लाह बना रहे हैं। बिल्कुल हमने सर। एक्चुअली एक VOD10 के नाम से सर्विस शुरू की है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसकी डिटेल वीडियो के एंड में इंशाल्लाह कलीमुल्लाह आपको दे देंगे। इंशाल्लाह सर। अब इस हवाले से बात यह है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, टर्की में कोई भी सेटअप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है बिज़नेस रजिस्टर्ड कराने के हवाले से, और आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, और वर्कर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको जो है शॉप उसका रेंट कितना होगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि दो तरह से आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं टर्की में। अब अभी तक की जो रूटीन है पिछले 10-15 साल से, तो ये आप समझें कि ज़्यादातर लोग अब तक टर्की में जाते थे वो इलीगल जाते थे, डंकी लगा के जाते थे, और उनका आगे डेस्टिनेशन यूरोप होता था। पिछले 2-3 या 4 साल से आप देख रहे हैं कि लोग टर्की में बिज़नेस करने को तरजीह दे रहे हैं, और जो सीरियस बिजनेसमैन है, जो रियल और जेन्युइन बिजनेसमैन है, वो भी वहाँ पर अपने सेटअप्स बना रहे हैं। और उसके साथ साथ दुबई से, सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट के डिफरेंट कंट्रीज से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। बिज़नेस माइग्रेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो टर्की में जा रहे हैं, क्योंकि टर्की में आपने देखा कि चाइना के बाद दूसरा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। यूरोप की दूसरी सप्लाई जो है वो टर्की से आती है। चाइना से अगर कोई माल आता है तो तकरीबन वो 40 या 45 डेज़ में पहुंचता है। टर्की से विद इन 3 डेज़ पूरे यूरोप में आप सप्लाई दे सकते हैं। इस वजह से टर्की जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि टर्की की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन सालाना 200 अरब डॉलर हैं, और पाकिस्तान की 28 अरब डॉलर के अराउंड। तो इसमें हम बात करना चाह रहे हैं कि बिज़नेस क्यों ग्रो हो रहा है। अब ग्रोसरी स्टोर की अगर हम बात करें, तो मैं इधर बात नहीं लेके जाता दूसरी साइड पर। तो 28% सालाना ग्रोसरी स्टोर में जो इसकी नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, इसमें इंक्रीज़ देखने में आया। 28% रिटेल बिजनेस ग्रो हो रहा है एवरी ईयर। 28% यानी तीसरा हिस्सा तकरीबन आप लगा लें, तीसरा हिस्सा हर साल रिटेल बिजनेस बढ़ रहा है। और वैसे भी आप ये याद रखें कि फूड बिज़नेस जो होता है और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन बिज़नेस, ये दो ऐसे बिज़नेस हैं जिनकी डिमांड कभी कम नहीं होती, हर साल बढ़ती है। और आपने देखा हर साल फूड प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो इसीलिए हम बात करेंगे कि दो तरीके हैं जिनसे हम ग्रोसरी स्टोर बना सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं जाकर, और LLC कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप 5 वर्कर रखते हैं, और उसके ऊपर आप जो है बिज़नेस रेजिडेंस ले लेते हैं, और बिज़नेस रेजिडेंस लेने के बाद आप जो है वहाँ पर अपना ग्रोसरी स्टोर लाइसेंस लेकर बनाते हैं, और आगे जो है आप छोटे दर्जे से शुरू करके उसको एक्सपैंड करते जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी टूरिस्टिक रेजिडेंस लेते हैं, और आप अपना उसी के ऊपर जो है LLC कंपनी, जो दो तरह की LLC एक ही है, लेकिन उसमें मैं दो तरह से कह लूँगा कि एक वो LLC है जो आप समझ लें ज़्यादा से ज़्यादा $1000 में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एक LLC। और एक LLC वो है जिसको रजिस्टर करवाने के लिए आपको तकरीबन उसकी जो सिस्टम है, सेटअप्स है, पूरा करने में 8-9 हज़ार डॉलर लग जाता है। तो जिसके लिए 1 लाख टर्किश लीरा कैपिटल होगा, उसकी 25% पेड अप होता है। तो 1 लाख टर्किश लीरा वाली अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको बिज़नेस रेजिडेंस मिलता है। फिर 5 वर्कर की जो है वो, उसमें आप 2 परमानेंट रख लें और 3 टेम्परेरी रख लेते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर मैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स बताऊं तो मैं मोटी मोटी बता देता हूं कि 1 साल का आपने दफ्तर का जो है किराया
اور اس کے ساتھ ساتھ 5 ورکر کی جو ہے آپ نے وہ سیلری دینا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ جو 25% پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ پے کرنا ہے، 1 لاکھ جو ٹرکش لیرے والی کمپنی. تو اس کا سارا اگر آپ خرچہ نکالیں تو ایسٹیمیٹڈ $10,000 آپ لگا لیں. سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں کہ بینک میں پیسے جمع کروا کر، ورکر کی سیلریز دے کر، اکاؤنٹنٹ کے پیسے دے کر، لائر کے پیسے دے کر، دفتر کا 1 سال کا رینٹ دے کر، سارا کچھ کر کے آپ کا تقریباً $10,000 خرچہ آ گیا. اب آپ اس کے اوپر $10,000 تو آپ کا یہ آ گیا، اس کے اوپر آپ نے جو ہے دکان لینی ہے کرائے پہ. تو دکان جو ہے تقریباً $500 $600 میں ایک چھوٹی 20-25 اسکوائر میٹر کی دکان مل جاتی ہے آپ کو سٹی سینٹر میں اچھی جگہ پہ. تو اگر آپ $500-600 کی دکان لیں اور اس میں 2 ورکر آپ رکھ لیں پرماننٹ اور 3 ٹیمپریری آپ نے رکھے ہوئے تھے، تو اس طرح آپ جو ہے وہاں پہ بزنس شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دکان میں تھوڑا سا سامان ڈالتے ہیں، کم سے کم $5,000-10,000 کا آپ سامان ڈالیں گے تو آپ کا بزنس شروع ہوگا. تو آپ رف ایسٹیمیٹ $10,000 اس کا لے لیں. 10 ہی آپ کا خرچہ ہو گیا سیٹ اپ بنانے میں اور سارا سسٹم بنانے میں، اور $10,000 اوپر آپ لگا لیں اور $5,000 آپ بیک اپ اماؤنٹ رکھ لیں. تو اگر اب $20,000 سے $25,000 آپ کے پاس ہے تو اس طریقے سے آپ ایک اپنا گروسری سٹور ایک نارمل سمال سکیل کا جو ہے بنا سکتے ہیں. لیکن دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہم اس کے لیے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنانے والے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر ٹورسٹک ریزیڈنس لیتے ہیں جا کر جو $300 میں آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ 25,000 ٹرکش لیرہ جو ہے وہ تقریباً $1,600 بنتا ہے، اس کا اگر آپ 25% پے کرتے ہیں، تقریباً $400 پے کرتے ہیں بینک میں اور کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں، تو وہ سارا ہی خرچہ سیٹ اپ بنانے کا آپ کا تقریباً $2,000 خرچہ آتا ہے پورا سیٹ اپ بنانے کا. اس پہ بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو بزنس تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کو بزنس ریزیڈنس نہیں ملے گی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 4 5 6 مہینے بزنس کرتے ہیں اور آپ کو بزنس کرتے کرتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا بزنس اب اچھی رننگ میں آ گیا، اب میں پیسے کمانا شروع کر دیے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک ورکر رکھ کے بھی کام کر سکتے ہیں. آپ نے ایک ورکر اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور خود بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرکی میں اتنی سختی نہیں ہے، وہ ورک پرمٹ آ کے وہ ساری چیزیں چیک نہیں کرتے. اور کمپنی جو آپ کی جب سیل ٹیکس آپ دے رہے ہیں، آپ کی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کمپنی رجسٹرڈ ہے، وہ آپ کا بزنس لیگل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں آپ نے $2,000 لگایا اور آپ نے گروسری سٹور شروع کر لیا، اور دوسری طرف آپ کو $10,000 لگا کر بزنس ریزیڈنس اپلائی کر کے آپ نے وہ شروع کیا. تو 2 مختلف راستے ہیں، ایک $10,000 والا ہے اور ایک ہے $2,000 والا. یہ آپ کی مرضی ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور آپ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کی بیس پہ چلنا چاہتے ہیں اور خود سے محنت کر کے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ 2,000 والا راستہ چوز کر لیں اور اس میں پھر $3-4 ہزار کا آپ سامان ڈال لیں. کچھ چیزیں اس میں بہت سے بزنسز ہیں، جیسا کہ آپ وہاں پر کیا باربر سلون بنا سکتے ہیں، آپ فروٹ اور ویجیٹیبل کی شاپ بنا سکتے ہیں، میٹ چکن اور بیف کی شاپ بنا سکتے ہیں، یا موبائل شاپ بنا سکتے ہیں، یا چھوٹے درجے کا آپ گروسری سٹور بنا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طریقے ہیں. جی سر. ایک آپ $2,000 والا راستہ ہے جو ٹورسٹک ریزیڈنس سے آگے آپ بزنس میں جاتے ہیں. جی سر. دوسرا راستہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ بزنس ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، بزنس کمپنی رجسٹرڈ کروا کے ورکر رکھ کے اور بزنس ریزیڈنس پہ آپ چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. لیکن اگر آپ بزنس مین ہیں تو ٹورسٹک ریزیڈنس 6 یا 7 مہینوں کے بعد آپ کو پھر کنورٹ کرنا پڑے گی بزنس میں، کیونکہ 1 سال کے بعد رینیو نہیں ہوگی. جی سر. تو اس لیے بیٹر یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پہلے والا ہی راستہ لیں، اگر جی پیسہ سر. نہیں ہے تو آپ دوسرا راستہ لے لیں. بالکل سر. دونوں راستوں کا اینڈ جو ہے آگے جا کر آپ کو بزنس ریزیڈنس میں ہی کنورٹ کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر آپ کا. Welcome. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گروسری سٹور بنانے کے لیے ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے، اور کیا اس کے لیے کمپنی کا لائسنس ہونا ضروری ہے، لائسنس بنوانا ضروری ہے؟ جی، اگر آپ دیکھیں میں نے بتایا کہ انویسٹمنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ہے. جی سر. لیکن میں نے دونوں راستے آپ کو بتا دیے کہ LLC کمپنی ہے، ایک ہے جس کے اوپر بزنس ریزیڈنس ملتی ہے. جی سر. اور ایک ہے جس کے اوپر آپ کو بزنس ریزیڈنس نہیں ملتی لیکن آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا تو سر. جب آپ جاتے ہیں ٹرکی میں تو آپ ٹورسٹک ریزیڈنس لے کر اگر وہاں پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 2 4 6 مہینے میں بزنس کر کے دیکھوں،
جو آپ کے بزنس مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے موبائل شاپ بنانی ہے، گروسری سٹور بنانا ہے، جب ہم بات کریں گروسری سٹور کی تو اسی کو فوکس کر لیتے ہیں۔ جی سر۔ تو گروسری سٹور اگر آپ بنانا بھی چاہتے ہیں تو آپ اسمال اسکیل کسی بھی علاقے میں آپ جگہ لے کر وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں۔ ایک ورکر ٹرکش اپنے ساتھ رکھیں، ٹرکش ورکر تقریباً زیادہ سے زیادہ آپ سمجھ لیں $300-350 میں آپ کو مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم ٹرکش لیرہ میں بات کریں تو 2200 سے 2400 لیرہ میں منیمم سیلری ہے ان کی، اتنے میں آپ کو ٹرکش ورکر ملے گا۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو ایک ورکر رکھ کے شاپ آپ کو مل جاتی ہے درمیانی $400-500 کی، وہ لے کر آپ کمپنی $500 $700 میں رجسٹرڈ کروا کے آپ بزنس شروع کر لیں۔ جی سر۔ آپ کا ٹوٹل خرچہ ہوا سیٹ اپ بنانے کا، ورکر رکھنے کا، سب کچھ، دکان لی، ورکر رکھا، سارا کچھ کرنے کا $700 یہ دکان کا اور ورکر کا لے لیں، اور اس کے بعد آپ نے کمپنی بنائی تو ٹوٹل $2000 میں آپ کا سیٹ اپ بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اب $2000 میں یہ سیٹ اپ بن گیا ہے۔ اب اس میں آپ نے $3000 کا سامان ڈالا، 5000 کا ڈالا، 10 کا ڈالا، یہ آپ کی کیپیسٹی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو اگر آپ 5000 کا سامان ڈال دیتے ہیں، 2000 کا آپ کا سیٹ اپ تھا تو 7000 ٹوٹل انویسٹمنٹ ہوگی۔ جی سر۔ تو آپ کا ایک سٹور 7000 میں چل پڑا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کہ آپ بزنس کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں 1,00,000 ٹرکش لیرے والی۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 25% پہلے جمع کروانا ہوتا ہے، جی سر، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو 5 ورکر کی ریکوائرمنٹ پورا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ 2 پرماننٹ رکھیں، 3 ٹیمپریری اگر آپ رکھیں تو 1 سال کا آپ کا وہ کانٹریکٹ ہے اور یہ وہ ساری چیزیں تو کر کے تقریباً $9-10 ہزار سیٹ اپ کا خرچ ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ تو 10-15 ہزار آپ باقی لگا لیں تو 25 ہم سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل ہے اگر آپ شروع سے ہی بزنس ریزیڈنس لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہو گیا سر۔ اگر آپ شروع سے بزنس نہیں لے کے چلنا چاہتے تو ہم کہتے ہیں 5 سے 7 ہزار منیمم، یہ سروائیول کی بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ یعنی بزنس کے لیے تو یہ مطلب سمجھیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سلیوشن دینا ہے۔ جب سلیوشن دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے لائر سے بھی کنسلٹ کرنا ہے، اس میں ہم نے جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ بھی دیکھنی ہے، اس میں ہم نے پراپرٹی کے حوالے سے پراپرٹی ڈیلر سے بھی بات کرنی ہے، لیبر کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو ٹیکس کتنا پڑے گا وہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ ہر چیز ہم نے کنسلٹ کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد، ویریفائی کرنے کے بعد آپ کو بتانی ہے، تاکہ آپ کسی غلط انفارمیشن پہ کوئی بھی سٹیپ نہ لیں۔ تو جو ہم انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اوتھینٹک ہے، ویریفائڈ ہے۔ آپ ٹورسٹک ریزیڈنس پہ وہاں پر اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروا کر ایک ورکر رکھ کے اپنی کمپنی میں اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کا زیادہ سے زیادہ $5,000 یا $7,000 خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں بزنس ریزیڈنس تو اس کے لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا $8-10 ہزار صرف سیٹ اپ کا خرچہ آ جائے گا، اور $10 سے $15,000 کا آپ نے سامان بھی ڈالنا ہے، تو وہ $25,000 آپ اس کا سمجھ لیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ 2 راستے ہیں، دونوں میں سے چوز آپ نے کرنا ہے، ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، دونوں ہی لیگل ہے۔ پہلی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹورسٹک ریزیڈنس جو 6 ماہ کے بعد آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میرا بزنس رننگ میں ہے، جی سر، تو آپ جو ہے کمپنی کا سٹیٹس چینج کر دیتے ہیں، اس کو 25,000 ٹرکش لیرے سے 1,00,000 ٹرکش لیرے میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو جب کمپنی کا آپ نے سٹیٹس چینج کیا تو پہلے آپ کے پاس 1 ورکر تھا، تو ایک اور ایڈیشنل ورکر رکھ لیں پرماننٹ، اور 3 ورکر 1 مہینے کے لیے ٹیمپریری رکھ لیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک۔ 5 ورکر کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، آپ اپنا جو ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ ہے اس کو کنورٹ کر لیں بزنس میں۔ صحیح ہو گیا۔ جب کنورٹ ہوتا ہے تو وہ 3 ورکر جو ٹیمپریری رکھے تھے ان کو آپ نکال دیں، 2 ورکر کے ساتھ بزنس کرتے رہیں۔ جب آپ کو مل جاتا ہے ریزیڈنس تو پھر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی آپ کی آ کر، تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، بالکل۔ جب آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ریٹیل کے لیے، یعنی کہ ریٹیل بزنس کرنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے۔ صحیح تو ہو آپ گیا اس کا لائسنس اپلائی کرتے ہیں ریٹیل کا، اور لائسنس لے کر آپ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر نارمل گروسری اسٹور بنائیں تو وہاں پہ کتنے ورکر چاہیے ہوں گے، اور ورکر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سیلری کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ٹرکش جو لا ہے اس کے اکارڈنگ ورکر کی جو منیمم سیلری انہوں نے سیٹ کر دی راؤنڈ اباؤٹ 2450 سم تھنگ، تو اگر آپ اس کو کر لو سیدھا 2400 ٹرکش لیرہ، جی سر، تو اس وقت جو ویلیو چل رہی ہے اس حساب سے وہ تقریباً $350 بنتا ہے، اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ جی سر۔
$300-350 کے اراؤنڈ جو ہے اس کی منیمم سیلری ہے. اب سپوز کریں وہ $300 میں آپ نے ایک ورکر رکھا ہے، دو جی سر. ورکر رکھے ہیں، تو کم سے کم تو 2 ورکر چاہیے ہوتے ہیں آپ کو، بالکل ٹھیک ہو تاکہ گیا. ایک وہ پیچھے لک آفٹر کرنے کے لیے اور ایک کیشیئر اور ساتھ آپ بھی ہوتے ہیں. جی سر. تو آپ جو ہے 2 ورکر رکھ کے شروع کر سکتے ہیں کام. آپ کی مرضی، اگر آپ ایک رکھنا چاہیں کوئی آپ کو فورس نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے لیگل ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے بزنس ویزا کے لیے تو پھر 5 ہیں، تو اس کے لیے آپ 2 وہ رکھتے ہیں اور 3 ٹیمپریری رکھ لیں. جی سر ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے. تو لیکن جنرل ہے کہ آپ بزنس کس لیول کا کر رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے سے ایک دکان بنا رہے ہیں محلے کے اندر تو پھر تو 1-2 ورکر سے بھی کام چل جائے گا. صحیح ہو گیا اگر سر. آپ تھوڑا سا بڑا سٹور بنا رہے ہیں تو اس میں 4-5 ورکر ہو سکتے ہیں. بعض سٹور ایسے جس میں 10-10 ورکر بھی ہوتے ہیں، 20-20 بھی ہوتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا سٹور بنا رہے ہیں. صحیح ہو لیکن گیا سر. ہم بات کر رہے ہیں اسمال بزنس کے لیے. اسمال بزنس میں 2, 3 یا 4 ورکر سے آپ اپنا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی نارمل جگہ پہ دکان لے بندہ کرائے پہ، تو دکان کا کرایہ کتنا ہوگا، اور کیا جیسے پاکستان میں ایڈوانس دیتے ہیں ہم دکان کا، اس طرح سے ایڈوانس سسٹم بھی ہے کوئی وہاں پہ؟ جی دیکھیں، اب جو کچھ ایریاز ہیں جیسے مارکیٹیں ہیں، جی سر. تو وہاں پر تو یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے. لیکن جو مارکیٹ سے ہٹ کر ایریاز ہیں جیسے سٹی سینٹر ہے، سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، وہاں پر 6 مہینے یا 1 سال کا آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں. جی سر ٹھیک ہو گیا. تو 6 مہینے یا 1 سال کا ایڈوانس دے کر آپ دکان لے سکتے ہیں. سپوز کریں $500 مہینے کا کرایہ، جی سر. تو 1 سال کا وہ ورک جو آنر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ایگری کر لیتے ہیں. سپوز کریں وہ 1 سال کا مانگتا ہے تو وہ $6,000 بنے گا. ایسا ہی ہے سر اور اگر بالکل. وہ 6 مہینے کا مانگ لیتا ہے ایڈوانس تو وہ آپ کا تقریباً اس کا ہاف بن جائے گا، جی سر. $3,000. تو آپ کا میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو وہ 3,000 پہ بھی مان سکتا ہے، 6,000 پہ بھی مان سکتا ہے. وہ جو ایڈوانس ہوتا ہے وہ آپ کا سیکیور ہوتا ہے. جی سر. اس کے علاوہ آپ نے شاپ کا رینٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے ہر مہینے. اور باقی جو ہے وہ بجلی کے بل ہیں، وہ بھی وہاں پر بجلی سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے. 40-50 ٹرکش لیرہ کے اراؤنڈ آپ کا بل آتا ہے. بجلی اور باقی جو کمرشل جو بھی چیزیں ہیں، وہ گیس ہے، پانی، بجلی، یہ وہ سستا ہے، اتنا کاسٹلی نہیں ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی گروسری سٹور بناتا ہے وہاں پہ بزنس ریزیڈنس لے کے، جی تو کیا وہ اپنی فیملی، بچوں اور والدین کو ساتھ رکھ سکتا ہے؟ اگر رکھ سکتا ہے تو مہینے کا کھانے پینے کا اور رہائش کا خرچ کتنا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بہت شکریہ سر. آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ نے گروسری سٹور بنایا ہے ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ پہ، اپنی جو ہے وہ کمپنی رجسٹر کروا کے 25,000 والی، جی سر. تو آپ کے پاس تو پہلے اپنے پاس بزنس ریزیڈنس نہیں ہے. جی سر. تو اس لیے پہلے تو آپ کا پہلا کام ہے کہ جب آپ کا بزنس رننگ میں آ جائے، آپ ٹورسٹک کو بزنس میں کنورٹ کروائیں، اور اس کے بعد آپ اپنا کنورٹ ہونے کے بعد فیملی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک اگر ہے. آپ کے پاس آلریڈی بزنس ریزیڈنس ہے تو آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ ان کو ویزے بھیج کر منگوا سکتے ہیں اپنی کمپنی سے انویٹیشن. جی سر. آپ اپنی بیوی اور بچوں کو ڈیپینڈنٹ کے طور پر ان کے ویزے اپلائی کر کے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. اگر آپ کے والدین کی عمر 64 سال سے زیادہ ہے تو ان کو بھی آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. صحیح ہو گیا سر. سر کیا 64 سال سے کم کو اپنے ساتھ، اگر والدین کی عمر 64 سال سے کم ہے تو ان کو اپنے ساتھ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، وہ پھر میڈیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں یا کوئی ایسی فارمیلٹیز ہیں کہ وہ اس صورت میں آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. لیکن ٹرکش لا جو ہے، اگر صحت مند والدین ہیں تو ایسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ 64 سے ابو جو لوگ ہیں ان کو وہ کنسیڈر کرتا ہے اولڈ. جی سر. تو ان کو آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر 64 سال سے کم ہے تو کوئی میڈیکل کنڈیشن ان کی اس طرح سے ہے تو آپ ان کو اپنے ساتھ ایز اے ڈیپینڈنٹ رکھ سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی گروسری سٹور بناتا ہے وہاں پہ، جی چھوٹے لیول پہ بناتا ہے یا بڑے لیول پہ بناتا ہے، تو اس پہ ٹیکس کی ریشو کیا ہوگی؟
جی ٹیکس جو ہے نارمل آپ تقریباً سمجھ لیں 20 سے 22% جو ہے ٹوٹل ٹیکس پڑ جاتا ہے، جس میں آپ سارے ٹیکسز کو سم اپ کر کے دیکھ لیتے ہیں. جی سر. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو پروفٹ ریشو ہے وہ بھی 20 سے 30% منیمم آ جاتی، سارے اخراجات نکال کر. جی سر. اس میں آ جاتا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، رینٹ ہے، سیلری ہے اور اس کے ساتھ ٹیکسیز ہے، یہ سب نکال کر ایٹ دی اینڈ آپ کو 20 سے 30% پروفٹ ہوتا ہے کسی بھی گروسری اسٹور کے اندر. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ترکی میں بہت بڑے بڑے گروسری اسٹور بھی ہیں، کیا ان کی فرنچائز لے کے بھی بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ ہے، پیسہ ہے، تو پھر ایک رننگ بزنس جو ہوتا ہے، جو آلریڈی ریٹیل چین ہے پورے ٹرکی کے اندر، ان کی برانچز ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سارا مٹیریل بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں، برانڈنگ بھی ان کی ہوتی ہے، پروڈکٹ پیکنگ ایوری تھنگ ان کی ہوتی ہے، اسٹاف کی ٹریننگ بھی وہ کرتے ہیں، اور مین جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اسی پیرنٹ کمپنی کی ہوتی ہے. تو وہ آپ $10,000 $20,000 $50,000 وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایز اے فرنچائز کی جو انویسٹمنٹ کی فیس ہوتی ہے اس کے طور پر. تو وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ مل جاتے ہیں. تو اس میں اگر $10,000 یا $20,000 میں آپ کو اچھی سی فرنچائز مل جائے تو آپ وہ لیں. اور وہ بزنس کیا ہوتا ہے کہ وہ رننگ بزنس ہے، اس میں آپ کو صرف آپ نے جگہ لی اور اپنا سٹاف رکھا اور کام شروع کیا. مارکیٹنگ ان کی ہے، برانڈنگ ان کی ہے، پروڈکٹ سپلائی چین ان کی ہے. تو اس لیے آپ کے سارے پرابلمز جو ہوتے ہیں ود ان ون، وہ آپ کے وہ سارے پرابلم حل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بزنس کرنا اور آپ زیادہ ایفرٹ نہیں کر سکتے، تو آپ فرنچائز لیں اور آپ اپنا بزنس سیٹ اپ کریں، وہ زیادہ بیٹر ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بھائیوں کو ترکش زبان نہیں آتی، جی جی. تو ترکی میں آ کر اگر بزنس کرتے ہیں تو زبان کا مسئلہ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں؟ جی کلیم اللہ، یہ ایک بیسک پرابلم ہے کیونکہ ٹرکی میں انگلش لینگویج نہیں بولی جاتی. جی سر بالکل. اب جب انگلش زبان نہیں بولی جاتی تو آپ کو کمیونیکیشن کرنا ہوگی اپنے لائر کے ساتھ، اکاؤنٹنٹ کے ساتھ، کلائنٹ کے ساتھ، اور پاپولیشن جو ہے ٹرکی کی ان کے ساتھ. جی سر. تو اس کے لیے بیسک لینگویج کا آپ 2 سے 3 مہینے کا کورس آپ کریں ٹرکی کے اندر، کسی بھی اکیڈمک سینٹر میں، کسی بھی ٹریننگ سینٹر میں، ہر جگہ پہ موجود ہے. وہاں پر جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں وہیں پر آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس لیں ڈیلی. وہ آپ کا مہینے کا سمجھ لیں کہ اگر آپ اندازہ لگائیں $50 سے $60 مہینے کا ہوگا، تو وہ آپ کر لیں گے. 2-3 مہینوں میں آپ کا بیسک ٹرکش جو آپ کو آ جائے گی. آپ کمیونیکیٹ کر سکیں گے اپنے ورکر کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ زبان سمجھتے جائیں گے آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلتے جائیں گے. تو 2-3 مہینے آپ لگائیں، زبان سیکھیں. ماشاءاللہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری اردو لینگویج جو ہے، اردو دراصل ٹرکش زبان کا ہی لفظ ہے. اردو کا مطلب ہے آرمی. تو اس وقت جو 1000 سال پہلے جب ٹرکش اور یہ عثمانی دور کے اس وقت جو خلافت تھی، اس وقت جب آئے ہندوستان میں، تو اس میں بہت سے جو لوگ تھے وہ ٹرکی سے تھے، ایران سے تھے، عرب ممالک سے تھے. تو یہ ساروں نے ٹرکش لینگویج، عربک لینگویج اور فارسی زبان مل کر ہماری زبان اردو جو ہے مارد وجود میں آئی. تو اردو جو ہے دراصل اس کا مطلب ہے لینگویج آف آرمی، یعنی کہ فوج کی زبان. تو وہ فوج کے اندر وہ اس وقت جب آپ اردو کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی. تو اس لیے ہماری زبان کے اندر یعنی اردو کے اندر 20 سے 25% جو ہے ٹرکش زبان کے الفاظ ہیں، جیسے بازار ہے، دوست ہے، دشمن ہے، سرحد ہے، باجی ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ٹرکش زبان کے ہیں. تو اس لیے ٹرکش زبان سیکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو 2-3 مہینوں میں آپ بڑی آسانی سے زبان سیکھ سکتے ہیں، اور آپ کے بزنس کی سکسیس میں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی. جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ استنبول کے علاوہ کسی چھوٹے شہر میں گروسری سٹور بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جی یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ٹرکی کی تو استنبول ذہن میں آتا ہے. جی سر. اور ڈیفینیٹلی استنبول ایک بڑا شہر ہے اور وہ پروگریسو شہر ہے، اور وہاں پر انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت آتا ہے. تو ایک بندہ جس کے پاس ایوریج انویسٹمنٹ ہے، یعنی $20-25-30 ہزار سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے، جی سر. یعنی باٹم لائن 20,000 ہے، اور اس سے ابو جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے
تو وہ تو استنبول میں کام کر سکتا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ اب استنبول میں اگر آپ نے گھر کرائے پہ لینا ہے تو وہ بھی مہنگا ہے، اگر آپ فوڈ کی بات کریں تو وہ بھی مہنگا ہے، ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو وہ بھی مہنگی ہے۔ تو استنبول کی نسبت جب آپ دوسرے کسی شہر میں جاتے ہیں، ازمیر ہے یا ٹرابزون ہے یا کوئی بھی دنیزلی ہے، برسا ہے یا میرسن ہے یا کوئی بھی دوسرا شہر ہے، جی سر۔ 45 کے قریب ٹرکی کے شہر ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جی سر۔ تو اس کا مطلب ہے 8.5 کروڑ آبادی کے ملک میں استنبول ہی ایک شہر نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بزنس کریں۔ اگر آپ نے گروسری سٹور بنانا ہے تو آپ کو سستی دکان، سستی رہائش، سستی لیبر، سستا کھانا، سستی ٹرانسپورٹ کسی دوسرے شہر میں مل سکتی۔ جی سر، ٹھیک تو ہو گیا۔ آپ جتنے میں استنبول میں اپنا بزنس سیٹ اپ بنائیں گے اس سے آدھی رقم میں کسی دوسرے شہر میں آپ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ دیکھیں بہت سے کنسلٹنٹ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ استنبول میں ہی رہیں، استنبول میں ہی بزنس کریں، لیکن یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اگر تو آپ نے جاب کرنی ہے، آگے فیوچر میں آپ کا کوئی جاب کا پلان ہے، تو پھر تو استنبول ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ رہیں، اپنا سروائیو کریں اور وہاں پر اپنے ریسورسز بنائیں کریں۔ لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو بزنس کرنے کے لیے پہلے شروع میں آپ کو لینگویج آنا ضروری ہوتا ہے، آپ کو ٹرکش کلچر سمجھنا ضروری ہے، اور آپ کے لیے جو انویسٹمنٹ ہے، آپ کی انویسٹمنٹ کا ایک ایک روپیہ آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو وہی کام جب آدھے پیسوں میں دوسرے شہر میں ہو سکتا ہے، مثلا گروسری سٹور آپ نے بنانا ہے، تو گروسری سٹور گاؤں ہو، شہر ہو، چھوٹا شہر ہو، محلہ ہو، کہاں پر اس گروسری سٹور کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں لاہور میں بھی اس کی ضرورت ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی گروسری سٹور کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گلی کے اندر ایک چھوٹے سے محلے میں بھی گروسری سٹور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ٹرکی میں بھی ہر شہر میں اس کی ضرورت ہے۔ آپ چوز کریں کوئی بھی نارمل شہر جس کی آبادی 5-6 لاکھ کی ہے، آپ وہاں پر جائیں، آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی وہاں پر آسانی سے ہو جائے گی۔ بلدیہ سے جو آپ نے لائسنس لینے ہیں، جو آپ ریزیڈنس پرمٹ لینے ہیں، یا جو آپ نے جو بھی بزنس کے ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، تو وہ بڑی تیزی سے اور بڑی آسانی سے ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لوکل پاپولیشن میں رہ کر آپ زبان جلدی سیکھ جائیں گے، آپ کا گھر کا کرایہ کم ہوگا، فوڈ کا ایکسپینڈیچر کم ہوگا، آپ کو ورکر جو استنبول میں وہ گاؤں سے آتا ہے اور وہاں پر کرائے پہ رہ کر جاب کرتا ہے تو وہ آپ سے زیادہ تنخواہ مانگتا ہے۔ تو جب آپ گاؤں یا چھوٹے شہر میں ہوں گے تو وہ وہیں پر آپ کو سستا ورکر بھی مل جائے گا۔ تو آپ شروع میں 1-2 سال کے لیے، جب تک آپ کا بزنس سٹینڈ نہیں ہو جاتا، جب تک آپ وہاں کے کلچر کو، لینگویج کو سمجھ نہیں جاتے، 6 مہینے یا سال کے لیے آپ کسی بھی دوسرے شہر میں بزنس کر لیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بزنس رننگ میں آ گیا تو آپ اس بزنس کو چلتے رہنا دیں، اور اس کی ایک برانچ آپ استنبول میں بھی کھول لیں اور خود وہاں پہ شفٹ ہو جائیں، دکان پہ کیمرہ لگا لیں اور ویب کیمرے کے ذریعے، اور اس طرح سے آپ مانیٹرنگ کرتے رہیں، ہر ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد آپ وزٹ کرتے رہیں، تو دونوں جگہ پر آپ اپنے بزنس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں، آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو دنیا کا اس کمپیوٹر کے اوپر جب بیٹھے آپ، اپنی دکان آپ کے سامنے، سارا دن آپ کا ورکر کیا کر رہا ہے، کتنی سیل ہو رہی ہے، ساری انوینٹری، ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ آپ وہاں پر بھی اپنے بزنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور مینیج کر سکتے ہیں، اور اپنی شاپ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ زیادہ آسانی سے اپنے بزنس کو چلا سکتے ہیں، اور شروع میں آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اپنے اخراجات کو منیمم کر کے، جو آپ کے گھر کے کرائے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، دکان کے کرائے کی صورت میں ہو سکتے ہیں، ورکر سیلری ہو سکتی ہے، اور آپ کے ڈاکومنٹیشن کی پروسیسنگ جلدی سے ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، استنبول کو ترکی نہ سمجھیں، بلکہ پورے ترکی کے 45 شہروں کو ترکی سمجھیں، اور تھوڑی سی ریسرچ آپ کریں، شروع میں بیٹھ کے ورک کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا سٹی سیوٹیبل ہے، اور آپ وہاں پر جا کر اپنا سیٹ اپ وہاں پر بنائیں۔ ٹھیک ہے، شروع میں پرابلمز آتی ہیں، آپ اپنے گھر سے اٹھ کر دوسرے شہر جائیں گے، پاکستان میں ہے، اگر لاہور سے اٹھ کر کراچی جائیں گے یا لاہور سے اٹھ کر ملتان جائیں گے اور وہاں پہ سیٹ اپ بنائیں گے، تو شروع میں تو پرابلم ہوگی، لیکن بعد میں دوستیاں بھی ہو جائیں گی، تعلقات بھی بن جائیں گے، آپ وہاں کے طریقہ کار کو بھی سمجھ جائیں گے، وہاں کے کلچر کو بھی سمجھ جائیں گے، وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہر علاقے کے لوگوں کا رہن سہن کا طریقہ مختلف ہے۔
ان کا رویہ مختلف ہے، ان کا انداز مختلف ہے، کلچر مختلف ہے، ان کی کھانے کی عادتیں جو ہے فوڈ ہیبٹس ڈیفرنٹ ہیں. تو وہ سمجھنے کے لیے ان کے اندر رہ کر آپ 2 4 6 مہینوں میں سمجھتے ہیں. جب آپ ان کو سمجھتے ہیں تو اس کے بعد بزنس کرنے کا مزہ آتا ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائی، اگر آپ سوچ رہے ہیں ترکی میں بزنس کرنے کا تو استنبول کے علاوہ بھی دوسرے شہروں کو موقع دیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہاں سے استنبول کی نسبت سکسیس جو ہے وہ زیادہ ملے گی. جی سر، ماشاءاللہ، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں گروسری سٹور بناتا ہے تو وہ کیا پاکستان سے ورکر لا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کمنٹس میں بھی اور دوسری طرح سے بھی. آپ بات یہ دیکھیں کہ ٹرکی میں ورکر آپ کیوں نہیں لا سکتے. پہلی بات تو یہ کہ ٹرکی، دبئی یا سعودی عرب کی طرح وہاں پر کیونکہ لوکل لوگ جاب نہیں کرتے اور لوکل لوگوں کو ہر مہینے گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملتے ہیں اور کفالت کی صورت میں بھی ان کو پیسہ ملتا ہے، تو وہ پیسہ ان کو اتنا زیادہ ملتا ہے کہ ان کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی جاب کرنے کی. لیکن ٹرکی میں ہر بندے کو خود کمانا ہوتا ہے اور ٹرکی میں جابز جو ہے وہ کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، ان امپلائمنٹ زیادہ ہے. تو اس لیے ٹرکش گورنمنٹ جو ہے فارنر ورکر جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی. اور یہاں پر دبئی یا سعودی عرب کا سسٹم نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ آپ لوکل ورکر ہائر کریں، اور یہ انہوں نے قانون بنایا کہ 5 لوکل ورکر ہوں تو ایک آپ فارنر لے سکتے ہیں. جو آپ فارنر لوگے بھی اس کے اوپر بھی ہر مہینے منیمم 400 ٹرکش لیرہ منیمم سے لے کر 800 ٹرکش لیرہ تک ڈپینڈنگ اپون جاب آپ کو ٹیکس دینا ہے ہر مہینے گورنمنٹ کو. اور جو آپ کا فارنر ورکر ہے اس کو ٹرکش لینگویج بھی نہیں آتی. جب اس کو ٹرکش لینگویج نہیں آتی تو ٹرکش لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل بھی نہیں کر سکتا. تو ایک تو لیگل پرابلم ہے، دوسرا اس کا کلچرل اور سوشل پرابلم ہے، لینگویج بھی نہیں آتی. تو اس لیے وہ ورکر سوٹیبل نہیں رہتا. اس لیے آپ کو جب ایک ورکر مثلا آپ وہاں سے لاؤ گے باہر سے تو وہ آپ کو 3000 ٹرکش لیرے میں پڑے گا، اور اس کو زبان بھی نہیں آتی اور اس پر آپ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں. لیکن آپ کو ٹرکی کے اندر 1500 1800 یا 2000 میں مل رہا ہے اور باہر سے لا کر 3000 یا 4000 میں پڑ رہا ہے. جی سر. اور پھر اس کی ریکوائرمنٹ کے لیے آپ کو گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے اور 5 لوکل ورکر بھی شو کرنا پڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو باہر سے آنے والا وہ انتہائی قیمتی ہو، انتہائی سکل والا ہو، انتہائی زیادہ پڑھا لکھا ہو، تاکہ وہ آپ کے مثلا ایز اے مینیجر، ایز اے سپروائزر، ایز اے بزنس اونر آپ کے وہ سارے سیٹ اپ کو چلا سکے. جی سر. تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر وہ ورکر ہے صرف پیکنگ کرے گا یا کوئی لیبر ورک کرے گا تو لیبر ورک تو وہاں انلیگل لوگ بہت زیادہ ہیں. وہ آپ جو باہر سے آنے والا بندہ 1000 ٹرکش میں فار ایگزامپل کرے گا لیرے میں، جی سر. تو جو انلیگل ہے وہ تو 200 میں کرنے کو تیار ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو بس بریڈ اینڈ بٹر مل جائے، مجھے بس روٹی مل جائے اور رہنے کے لیے جگہ مل جائے، میں آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا. بالکل ٹھیک ہو تو گیا سر. افریقہ سے، ادھر مڈل ایسٹ سے، سیریا سے، پاکستان سے، انڈیا سے، اسی طرح افغانستان سے، یہ جو سارے انلیگل لوگوں کا سیلاب آیا ہوا ہے ٹرکی میں، وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ جی سر، بالکل وہ ٹھیک ایسے ہو ہی گیا. سروائیو کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو صرف رہنے کی جگہ اور کھانے کے لیے روٹی دے دیتے ہیں اور وہ ان کے لیے غلاموں کی طرح کام کر رہے ہیں. اور پھر وہ کتنے ہی سالوں سے 2 2 4 4 5 5 سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اور یورپ جانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، غلط کام ہے. لیکن اس وجہ سے کیونکہ ٹرکی کے اندر اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ انلیگل ورکر کو کام نہیں دے سکتے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر انلیگل لوگ جو ہیں وہ ہونے کی وجہ سے جاب باہر سے بندہ لانا، کیونکہ دبئی ہے، سعودی عرب ہے، وہاں پر چیک اینڈ بیلنس ہے، وہاں پر ٹیمیں آگے چیک کرتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر انلیگل بندے کا کام کرنا زیادہ مشکل ہے. جی اور سر. پھر لوکل لیبر اویلیبل نہیں ہوتی، وہ مجبور ہوتے ہیں باہر سے لانے کو. لیکن یہاں پر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ لوکل ورکر کو کام ملے یا جو انلیگل یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا سروائیول پاسبل ہو. بالکل تو ٹھیک ہو ایسی گیا. صورت میں آپ کے لیے ورک پرمٹ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ٹرکی میں جابز جو ہے باہر سے لانا لوگوں کو مشکل ہے. لیکن سکل اور پڑھے لکھے لوگ، ایکسپیرینس لوگ جیسے اکاؤنٹنٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں یا آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، یہ جو لوگ ہیں یہ ہائر انکم لوگ ہیں، ان کو لانا یا ان کا آنا اور ان کے لیے جاب ڈھونڈنا وہ زیادہ آسان ہے. جی سر، ٹھیک لیکن ہو گیا. لیبر ورک جو آ جاتا ہے اس کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے ٹرکی میں.
یعنی اگر وہ کہتے ہیں تو لیبر ٹرکی میں زیادہ سستی اور آسانی سے اویلیبل ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ گروسری سٹور کو سب سے کم رسکی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ترکی میں کیا سکوپ ہے؟ جی بالکل، میں اس کو کم رسکی اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جس گاؤں میں پیدا ہوئے، آپ جس محلے میں پیدا ہوئے، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے، اس میں آپ کے گھر کے صرف 100 میٹر 200 میٹر دور پرچون کی ایک دکان تھی۔ جی جب سر۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ کی امی بھیجتی تھی آپ کو کہ جائیں آپ وہاں سے سامان لے کر آئیں، گھی لے کر آئیں، دالیں لے کر آئیں، چاول لے کر آئیں، تو آپ بھاگ کے جاتے تھے، لے کے آ جاتے تھے۔ ایسا ہی ہے سر۔ یہ میری بھی کہانی ہے، آپ کی بھی ہے، اور ہر بندے کی کہانی ہے جو یہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ جی سر۔ گروسری سٹور ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں پر بکنے والا سامان جو ہوتا ہے وہ پورا سال سردی گرمی ہر موسم میں بکتا رہتا ہے۔ جی سر بالکل تو ایسا ہی ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی محلے میں آپ گروسری سٹور اگر بنا لیتے ہیں تو وہ چلنا ہی چلنا ہے، اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی برانڈ نہیں ہے، وہ کوئی مطلب کپڑا نہیں ہے، جوتی نہیں ہے کہ لوگ ضرورت ہوگی تو لیں گے۔ وہ یہ دالیں ہیں، یہ چاول ہیں، یہ گھی ہے، یہ جو بھی پروڈکٹس ہیں گروسری سٹور کی، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، جی اور وہ سر ڈیلی بالکل بیس ٹھیک۔ پہ کنزیوم ہوتی ہیں، اور وہ لوگ سارے چاہے گاؤں کے ہوں چاہے شہر کے ہوں انہوں نے خریدنا ہے۔ تو اس لیے یہ سیٹ اپ جو ہے ایک ایسا سیٹ اپ ہے جو رسک فری ہے، جس میں منیمم رسک ہے۔ آپ ایک لوکل ورکر رکھیں اور آپ اپنا کام شروع کر دیں، آپ اپنا سامان ڈالیں، بیچنا شروع کریں، آج ڈالیں گے ابھی سے بکنا شروع ہو جائے گا۔ جی سر اس بالکل کے لیے ایسا ہی کسی ہے۔ مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو منیمم رسک یا لو رسک فیکٹر کے حساب سے دیکھتے ہیں، اور یہ ایسا بزنس ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، جس کو بزنس کا ایکسپیرینس ہے بھی یا نہیں بھی، وہ اس میں آ جائے گا، پیسہ لگا دے گا تو اس کا پیسہ ڈوبے گا نہیں، اگر وہ کہیں جا کے جوا نہیں کھیلتا تو۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی سر جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا سعودیہ اور دبئی کی طرح ہر سال لائسنس رینیو کروانا پڑتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ جیسے کہ دبئی اور سعودی عرب میں ہوتا ہے، دبئی میں ہر سال آپ کو لائسنس رینیو کروانا ہوتا ہے، جی اور سر۔ اس کی مد میں وہ اچھے خاصے پیسے لے لیتے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ تو بہت مشکل حالات میں بزنس کر رہے ہیں، جی سر۔ اور ان کی بہادری ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بزنس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو شاید نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا، لیکن اب تو کشتی ڈوب رہی ہے، دبئی کی بھی اور سعودی عرب کی بھی۔ جی سر اور بالکل۔ میں اپنے بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ اس کے مکمل ڈوبنے سے پہلے، دبئی اور سعودی عرب کی کشتی مکمل ڈوبنے سے پہلے، آپ اپنی انویسٹمنٹ اور اپنی محنت کی کمائی جو ہے وہ وہاں سے آہستہ آہستہ نکالیں پاکستان میں، اور ادھر ٹرکی کے اندر اپنا بزنس سیٹ اپ بنائیں، اور یہاں پر آپ جو ہے انویسٹمنٹ پراپرٹی لے لیں۔ بہت اچھا کام ہے رینٹل پراپرٹی کا، بہت اچھا کام ہے گروسری سٹور بنا لیں، یا آپ کوئی بھی بزنس جانتے ہیں، جو آپ بزنس وہاں پہ کر رہے ہیں وہی بزنس یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹرکی کے ساتھ ایک تو پاکستان کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، دوسرا ٹرکش لوگ جو ہیں پاکستانیوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، تیسرا ٹرکی ایک اسٹرانگ آرمی ہے، اسٹرانگ نیشن ہے، اچھے لوگ ہیں، بزنس کے حوالے سے بہت اچھا ملک ہے، بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے۔ اگر آپ وہاں سے ایکسپورٹس کرتے ہیں پوری دنیا کو، آپ کا بزنس بہت ایکسپینڈ کرے گا۔ مسلم کنٹری آپ اپنی فیملی منگوا کر پاکستان سے وہاں پر رہ سکتے ہیں، تو اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ آپ جتنی جلدی ہو دبئی یا سعودی عرب سے شفٹ کریں ٹرکی میں، یہ زیادہ بیٹر ہے۔ مجھے اس کا صرف کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ دوسری بات، جو لوگ یو کے، یو ایس اے یا کینیڈا میں رہتے ہیں، یورپ، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا میں، وہ لوگ ٹرکی سے چیزیں منگوا کے وہاں پر ہول سیل بھی کر سکتے ہیں اور ریٹیل بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں ڈالر اس طرح سے کما رہے ہیں ٹرکی سے۔ وہ یورپین لوگ جتنے بھی ہیں، مطلب جو یورپ میں رہنے والے ہیں، اسپین ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، یو کے ہے، 3 سے 4 دنوں میں آپ کو شپمنٹ مل جاتی ہے، اور آپ وہاں پر ہول سیل اور ریٹیل کریں اور آپ آسانی سے لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے، چائنا سے منگوانے کے بجائے ٹرکی سے منگوائیں اور اپنا بزنس کریں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کمپنی کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، اور ہمارے بھائی اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کنسلٹنٹ ہیں
اور ہم اپنی سروسز بیچنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں، یہ بات ٹوٹلی غلط ہے۔ ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو، اور جو ایجنٹ مافیا ہے آپ لوگ ان لوگوں سے بچ سکیں اور آپ کے جو پرابلمز ہیں ان کا سلیوشن آپ کو مل سکے۔ مجھے 18 سال ہو گئے بزنس کرتے ہوئے، اور تقریباً 12 سال سے آذربائیجان اور ٹرکی میں بزنس کر رہا ہوں میں، اور رشیا میں۔ تو ہمارا بائنگ ہاؤس ہے، ٹریڈنگ ہاؤس ہے، خود میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہمارا جو ہے یہ سارا سیٹ اپ ہے، بزنس ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو جو مجھے پتہ ہے، جو تھوڑا بہت پتہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور بہت سے لوگوں نے پھر یہ کیا کہ آپ ہمیں سروس دیں، تو ہم نے، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس ٹیم موجود ہے، لائر موجود ہیں، پراپرٹی ڈیلر موجود ہیں، کنسلٹنٹ موجود ہیں، سارے لوگ موجود ہیں جن سے ہم کام لے رہے ہیں بینگ اے بزنس مین، اور پھر ہمیں یہاں کے طریقہ کار کا بھی پتہ ہے۔ تو جب آپ لوگ انسسٹ کرتے ہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ہے سروسز دینا وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کمپنی رجسٹریشن کی سروس چاہیے وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹاف ہائر کرنا ہے وہ دے سکتے ہیں۔ آپ کو گھر چاہیے وہ ہم ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں، ہمارے پاس پراپرٹی ڈیلر موجود ہیں۔ آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کو لے کے دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم آپ کو جو بھی سروس دیں گے، کمیٹیڈ اور لائل سروس ہم آپ کو دے سکتے ہیں ہماری ٹیم کے ذریعے۔ لیکن ہماری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ ہمیں کنسلٹنٹ یا ایجنٹ نہ سمجھیں، آپ ہمیں اپنی ہی طرح ایک بزنس مین سمجھیں جو دوسرے بزنس مین کی ہیلپ کر رہا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ ہمیں لالچ نہ دیا کریں کہ میں آپ کو 10 کلائنٹ اور دے دوں گا، 20 کلائنٹ اور دے دوں گا، کیونکہ جتنے زیادہ کلائنٹ آئیں گے اتنی زیادہ ذمہ داری ہو جائے گی ہماری، اتنی زیادہ رسپانسبلٹی ہو جائے گی ہماری، اور کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے، اگر آپ اپنا امیج مارکیٹ میں مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، بزنس جو ہوتا ہے وہ بزنس مین تبھی کر پاتا ہے جب اس کا امیج اچھا ہو۔ تو اگر ہم آپ لوگوں کو اچھی سروس نہ دے پائے اور آپ لوگوں کو کمیٹڈ سروس نہ دے پائے، تو ایسی صورت میں ہمارا امیج خراب ہوگا اور وہ ہمارے بزنس کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہمیں وہ اٹریکٹ نہیں کرتے، ہمیں یہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں تاکہ آپ سٹینڈ ہو سکیں۔ لیکن اس صورتحال میں آپ ہماری عزت کریں، ہم آپ کی عزت کریں، اور ہمارے درمیان پیار، محبت اور عزت کا رشتہ مینٹین رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کلائنٹ ہیں، ہم آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں سروس دے رہے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو باس سمجھنا شروع کر دیں اور ہمیں اپنا ملازم سمجھنا شروع کر دیں۔ تو ایسے کلائنٹ ہمیں چاہیے ہی نہیں، اور نہ ہی ہم ایسے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ باس ہیں تو آپ جائیں، اور مارکیٹ کے اندر جو لوگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروفیشنل ایکسپرٹ قسم کے کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں، آپ انہی سے سروس لیں۔ اگر ہم سے لینی ہے تو ہمیں ریکویسٹ کریں گے، ہمیں کہیں گے کہ بھائی جان ہماری ہیلپ کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے سٹینڈ اپ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے، آپ اس مارکیٹ میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ کی سپورٹ کے ساتھ ہم بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو پیار اور عزت سے انشاءاللہ سروس بھی دیں گے اور آپ کے ساتھ مل کے بھی چلیں گے۔ لیکن اگر آپ باس بن کے کہیں گے کہ بھئی میں بہت امیر ہوں، میرا بہت اچھا سیٹ اپ ہے، میں تو کروڑوں ڈالر کما رہا ہوں، آپ کو دیکھا میں نے سوچا آپ کو جو ہے ایک اچھا کلائنٹ مل جائے گا، آپ میرے لیے کیا سروسز کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے، تو بھائی ہمارا چھوٹا ہی بزنس صحیح، لیکن اللہ کا دیا ہوا بہت ہے ہمارے پاس، ہمیں آپ کے ان سروس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے آپ کے پیار کی اور آپ کی عزت کی۔ اگر آپ پیار نہیں دے سکتے، عزت نہیں دے سکتے، تو اپنے ڈالر اپنی جیب میں رکھیں، اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کے لیے میسج ہے جو ہمیں یہ میسج کر کے کہتے ہیں کہ بھئی میرا بہت بڑا بزنس ہے، میں ٹرکی میں بھی بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ سروس کتنے میں پرووائڈ کریں گے؟ ہم جو کمیٹڈ سروس دیں گے اس کی قیمت تو آپ دے ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی کنسلٹنٹ آپ سے $500 لے گا، لیکن وہ آپ کو مارکیٹ ریسرچ نہیں بتائے گا کہ مارکیٹ میں آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، ٹرکش مارکیٹ کی ریسرچ کیا ہے، یہاں پر آپ کس طرح سے کام کر کے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے ٹیکٹس کیا ہے، مارکیٹ ریسرچ کیا ہے، پروڈکٹ کون سی آپ کو لانچ کرنی چاہیے، آپ کو بزنس کیسے کرنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا چاہیے،
مارکیٹ کے اپنے ٹیکٹس ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، سارا ٹرینڈ ہوتے ہیں. ہم تو اپنا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ سٹینڈ اپ ہو سکیں. کامیابی پیسے سے نہیں ملتی اور کامیابی سسٹم بنانے سے بھی نہیں ملتی. جب تک کوئی تجربہ کار بندہ اپنا علم اور اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کرے اور اپنے کانٹیکٹس آپ کے ساتھ شیئر نہ کرے جو آپ کو کامیابی میں ہیلپ دیں. تو اس لیے برائے مہربانی بہت سی باتوں کو مد نظر رکھا کریں. ہم اپنی انفارمیشن صرف آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے دیتے ہیں، آپ کو کچھ بیچنے کے لیے نہیں دیتے. اس کے بدلے میں آپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے، اور کچھ نہیں ہمیں چاہیے. بہت شکریہ. جی سر، ماشاء اللہ آپ کا بھی میں بڑا شکر گزار ہوں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا VOD10 کیا ہے؟ جی آپ نے لوگوں کے لیے یہ فری سروس کیوں شروع کی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں VOD10 ویڈیو آن ڈیمانڈ 10 ہم نے یہ کیا کہ اب ٹرکی ہے یا آذربائیجان ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہے کام کرنا چاہتے ہیں. کوئی میڈیکل سٹور بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنا کلینک بنانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے پنک سالٹ بیچنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے جوتے بیچنے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے رائس بیچنے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے سرجیکل انسٹرومنٹ، کوئی کہتا ہے میں نے ڈینٹل انسٹرومنٹ، کوئی کہتا ہے میں نے مینگو بیچنا ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ بیچنا چاہتا ہے اور اس کا ڈیفرنٹ بزنس ہے. تو دیکھیں ہم آپ کے لیے محنت کریں گے، ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے. تو ہم یہ ایک مشن لے کے چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں. جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ہم وہ ٹائم لگاتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ ویڈیو بنائی اور یوٹیوب پہ ڈال دی. جو انفارمیشن دینا ہوتی ہے وہ ویریفائڈ ہونی چاہیے، وہ ایز پر مارکیٹ ہونی چاہیے اور وہ پریکٹیکیبل ہونی چاہیے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہو. ریلائبل انفارمیشن اور ریویوڈ اور کنفرم انفارمیشن ہونی چاہیے. تب ہی جا کر جو ہے وہ بات بنتی ہے، ورنہ ہمارا مقصد تو فیل ہو جائے گا. اگر ہم آپ کو غلط انفارمیشن دے دیں گے جس کے اوپر آپ چل کر آگے کامیاب نہیں ہو سکتے تو وہ ہمارا جو مقصد ہے آپ کی کامیابی وہ نہیں پورا ہوگا. ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو ہم محنت کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم نے VOD ڈیمانڈ آپ کے لیے جو شروع کی ویڈیو آن ڈیمانڈ 10، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس نیکی کے کام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ انفارمیشن پہنچے، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سن سکیں، ہمیں دیکھ سکیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کامیاب ہو سکیں اور اپنی زندگی میں وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی بندے کو کہیں دھوکہ دے رہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ غلط راستے پر ہو. میں نے 18 سال پہلے جب ماسٹر کرنے کے بعد بزنس شروع کیا تو میرے پاس زیرو نالج تھا بزنس کا. اب اسی طرح میرے بہت سے بھائی جو ہیں وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، شروع کہاں سے کروں اور اس کو چلاؤں کیسے. تو اس لیے ہم نے یہ انفارمیشن کا سلسلہ شروع کیا آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ ہماری ویڈیوز کو آگے اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کریں، ان کو لائک کریں، نیچے اس کے کومنٹ لکھیں، اور وہ جو بیل کا بٹن ہے، اب یہ مطلب ہمیں کہنا تو سوٹ نہیں کرتا، اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ اگر آپ بیل پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا. ہم یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ ہر ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بات کہیں، کیونکہ سیکھے ہوئے کو سکھانا عقل مندی نہیں ہوتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیکھے ہوئے ہیں اتنی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر. تو آپ کیا کریں، جب آپ ہماری 10 ویڈیو دیکھیں گے، پوری لسٹیں ہیں اس میں 200 کے قریب ویڈیوز ہیں، کوئی سی 10 ویڈیو دیکھیں، ہر ویڈیو کے نیچے آپ نے ایک کومنٹ لکھنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے فیس بک پہ شیئر کرنا ہے. جب آپ 10 ویڈیو ایسے دیکھ لیں گے اور ان کو آپ لائک کر کے فیس بک پہ شیئر کر دیں گے اور 10 کومنٹ آپ کے ہو جائیں گے، تو آپ ہر کومنٹ میں جو ویڈیو کا نام لکھیں گے آپ کومنٹ لکھیں اور نیچے اپنا ٹاپک لکھ دیں کہ اس ٹاپک پہ مجھے ویڈیو چاہیے. ہم اس ویڈیو کے لیے جو مٹیریل ہوگا وہ لائر سے کنسلٹ کریں گے، اپنے پراپرٹی ڈیلر سے کنسلٹ کریں گے، جو مارکیٹ انالسٹ ہیں اس سے کنسلٹ کریں گے، امپورٹرز جو ہیں ان سے اور ایکسپورٹرز جو ہیں ان کے ساتھ، ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ہماری اپنی جو ریسرچ ہوگی. یہ ساری چیزوں پہ ہم ریسرچ کر کے آپ کو ایک فلی اتھینٹک انفارمیشن جو ریلائبل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی شکل میں. یعنی کہ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور اسی ٹاپک پہ بنائیں گے جو آپ ڈیمانڈ کریں گے.
اس کی قیمت کیا ہے. 10 ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے, ان 10 ویڈیو میں نیچے کومنٹ لکھنا ہے, اس کو لائک کرنا ہے اور اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے اس کو دیکھیں. اگر آپ یہ قیمت ادا کریں گے تو ہی ہم آپ کے ڈیمانڈ پہ ویڈیو بنائیں گے. آپ ہمیں سروس دیں, ہم آپ کو سروس دیں, اور اس طرح سے مل کے ایک اسٹرانگ نیشن کو ہم بلڈ کریں جو آگے بڑھ کر زندگی میں اپنے کچھ کر سکے. اور اس میں ہماری سب کی بھلائی ہے, اور انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ پاکستان کی بھی بھلائی ہے انشاءاللہ. جی سر ماشاءاللہ, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمارے بھائیوں کے لیے ان سوالوں کے جواب دیے جو ان کے لیے بہت ضروری تھے. تھینک یو. بہت شکریہ سر آپ کا. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.